खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की क्या बात हुई थी। अब क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से कहा था कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो एक वादा करो कि तुम किसी बात पे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। और हज़रत मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हज़रत मूसा को ये कह दिया था कि तुम कैसे सब्र कर सकते हो, क्योंकि तुम गायब नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है कि जो कुछ मैं करूंगा उसमें अच्छाई और बुराई क्या है, तो तुम कैसे उसमें सब्र कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम मुझे सब्र नहीं पाओगे। तो अब देखिए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे उनसे पूछते हैं बार बार, जब भी वो कोई चीज करते हैं, जब कोई मामला उनके सामने पेश आता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। पारा नंबर 16, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। कहा उसने, किसने? खिज़र अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने तुझसे, यकीनन तू हरगिज नहीं कर सकेगा मेरे साथ सब्र। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, अगर मैं पूछूं तुझसे किसी चीज के बारे में इसके बाद तो ना साथ रख मुझे अपने, यकीनन पहुंच गया है तो मेरी तरफ से उज़र को। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों पहुंचे एक गांव वालों के पास तो खाना तलब किया उनसे, तो इनकार कर दिया उन्होंने कि ज़ियाफत करें इन दोनों की। फिर पाई उन्होंने वहां एक दीवार, चाहती थी कि गिर पड़े तो सीधा कर दिया उसको। उसने कहा, अगर तू चाहता तो जरूर ले लेता इसका मुआवजा, क्योंकि हजरत मूसा को तो ये लगा कि हमें इतनी भूख लगी हुई है, अगर हम इसका मुआवजा लेते तो हमें खाना मिल जाता। और कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि अब अलैदगी है मेरे और तुम्हारे दरमियान, मैं जरूर बता देता हूँ तुझको हकीकत इन बातों की, ना कर सका जिन पर तुम सब्र। रही वो कश्ती कि थी वो गरीब लोगों की जो मजदूरी किया करते थे दरिया में, तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, और था उनके सामने की तरफ एक बादशाह जो छीन लेता था हर कश्ती को जबरदस्ती। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को दागदार कर दिया ताकि वो बादशाह उस कश्ती को ना ले सके। और रहा वो लड़का, तो था उसके माँ बाप दोनों मोमिन, तो हमें खदशा हुआ कि वो डाल देगा उन दोनों को सरकशी और कुफर में। तो हमने चाहा कि बदले में दे उनको उनका रब जो बेहतर है इससे, पाकीज़गी में और ज्यादा करीब हो सिला रहमी में। रही वो दीवार, सो थी वो दो लड़कों की जो दोनों यतीम थे शहर में, और था उसके नीचे खजाना उनके लिए, और था उनका बाप एक नेक आदमी। अब गौर कीजिए इस बात में कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उनका बाप जो था, हालांकि यतीम बच्चे थे, बाप फौत हो चुका था, लेकिन उस बाप की नेकी अपनी औलाद के सामने कैसे आती है। तो चाहा तेरे रब ने कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को और निकाल ले अपना खजाना, ये मेहरबानी है तेरे रब की तरफ से, और नहीं किया ये मैंने अपने इख्तियार से। ये हकीकत है उन बातों की, ना कर सका जिन पर तू सब्र। और पूछते हैं तुझसे जुल्करनैन के बारे में, कह मैं सुनाता हूँ तुझे उसका हाल। बेशक इक़्तिदार दिया था हमने उसको जमीन में, और अता किया था उसको हर तरह का सामान। और आयत नंबर 85, तो किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के गुरूब होने की जगह, तो पाया उसे कि डूब रहा है एक दलदल वाले चश्मे में, और पाया उसके पास एक कौम को। हमने कहा, ए जुल्करनैन, चाहिए ये कि तू सजा दे, और चाहिए ये कि तू इख्तियार करे इनके बारे में भलाई। और आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने, बहरहाल वो जिसने जुल्म किया अनकरीब हम सजा देंगे उसे, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ, तो अजाब देगा वो इसे एक सख्त अजाब। और बहरहाल वो जो ईमान लाया और किए उसने नेक अमल, तो उसके लिए बदला है बहुत अच्छा, और कहेंगे हम उससे अपने मामले में नर्म बात। फिर किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह, तो पाया उसे कि तुलू हो रहा था एक कौम पर, नहीं बनाई थी हमने जिनके लिए इससे बचाव की कोई ओट। और आयत नंबर 91, इसी तरह हकीकत थी और यकीनन हमारे अहाते में है जो इसके पास था इसकी खबर। आयत नंबर 92, फिर किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा दो पहाड़ों के दरमियान, तो उसने पाया इन दोनों के इस तरफ कुछ लोग कि ना लगते थे कि वो समझेंगे कोई भी बात। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फसाद करते रहते हैं जमीन में, तो क्या हम इंतजाम कर दे तेरे लिए खर्च का इस पर कि तू बना दे हमारे और उनके दरमियान एक दीवार। और आयत नंबर 95, उसने कहा कि जो मकदूर मुझे बख्शा है इसमें मेरे रब ने वो बेहतर है, बस तुम मेरी मदद करो, मेरी कुव्वत बाजू से बना दूंगा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट।
لاؤ میرے پاس تم تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تو کہا اب اس کو دھونکو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ تو کہا کہ لاؤ میرے پاس کہ میں ڈال دوں اس میں پگھلتا ہوا تانبا، پھر نہ اس میں قدرت رہی کہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ لگا سکیں اس میں نقب، کہا اس نے یہ مہربانی ہے میرے رب کی طرف سے، پھر جب آ پہنچے گا وعدہ میرے رب کا تو کر دے گا وہ اس کو ڈھا کر ہموار، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو اس دن کے گتھم گتھا ہو جائیں گے دوسروں میں، اور پھونک دیا جائے گا سور میں تو جمع کر لیں گے ہم سب کے سب کو، اور آیت نمبر 100، اور لے آئیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے، اور وہ لوگ کہ تھیں جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں میری یاد سے، اور تھے وہ ایسے کہ نہ رکھتے تھے استطاعت سننے کی، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بنا لیں گے وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز، یقیناً تیار کر رکھی ہے ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی، اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 103، کہہ دو کیا خبر دیں ہم تمہیں ایسے لوگوں کی جو بڑے نقصان میں ہوئے اعمال کے لحاظ سے، یہ وہ ہیں کہ ضائع ہوگی جن کی جدوجہد دنیا کی زندگی میں، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اچھے کام، اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی واضح نصیحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عمل ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بڑا کام کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو، غور کیجیے گا کہ دیکھیے یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی اور اس کے سامنے پیش ہونے کو، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، سو نہیں قائم کریں گے ہم ان کا قیامت کے دن کوئی بھی وزن۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ٹھہرایا میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی اور مذاق۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، تو ہوں گے ان کے لیے باغ بہشت کے بطور مہمانی، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہ چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا۔ اور آیت نمبر 109 بہت خوبصورت آیا ہے، کہہ دو کہ اگر ہو سمندر روشنائی باتوں کے لکھنے کے لیے میرے رب کی، تو ضرور ختم ہو جائے سمندر قبل اس کے کہ تمام ہو باتیں میرے رب کی، اور اگرچہ ہم لے آئے ویسے ہی اس کی مدد کو، کہہ دو کہ در حقیقت میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، وہی آتی ہے میری طرف کہ فقط تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو رکھے امید ملاقات کی اپنے رب کی، تو اسے چاہیے کہ کرے عمل نیک اور نہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الکہف ختم ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو بہت بڑی بات سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نمبر 1 یہ کہ جو میری حکموں کا انکار کرتے ہیں، رائٹ، وہ تو ہم نے بار بار پڑھا۔ نمبر 2 وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی؟ ہم منہ سے کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں سے کوئی انکار نہیں کرتا منہ سے، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی؟ اب دیکھیں کہ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو میں عمل کر رہی ہوں، پورا دن، پوری رات، پوری زندگی میں نے جو عمل کیے ہیں، میں نے اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا جواب دینا ہے، تو ہماری زندگیاں ایسے ہوں جیسے ابھی ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ میں پھر یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کر دے ہم پہ، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی ہی مخلوق پہ، دیکھیں جو پچھلی قوموں کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کہ اے میری بیٹی عمل کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد،
حروف مقطعات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2، ذکر ہے رحمت کا تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر، جب پکارا اس نے اپنے رب کو دبی آواز میں، کہا اس نے میرے رب یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے سے، اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر میرے رب کبھی بھی محروم، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور ہے میری بیوی بانج تو عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، جو وارث ہو میرا اور میراث پائے اولاد یعقوب سے، اور بنا اسے میرے رب پسندیدہ۔ اے زکریا، یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت زکریا جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے نا، تو ایک دفعہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی موسمی پھل ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے آتے ہیں۔ تو وہیں پہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین، جیسے آپ نے مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دیے ہیں، اسی طرح سے مجھے بھی اولاد عطا کر جو میری وارث بنے۔ تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ کہا اس نے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا۔ اب دیکھیے یہاں پہ مسئلے کی بات یہ کہ خود ہی دعا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اب جب دعا قبول ہو گئی تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، جبکہ ہے میری بیوی بانج اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں انتہا کی حد کو۔ کہا اسی طرح ہوگا، فرمایا ہے تیرے رب نے یہ مجھے آسان ہے، اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھ کو اس سے پہلے اور نہ تھا تو کوئی چیز۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، فرمایا تیرے لیے نشانی ہے، نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 دن رات صحیح سالم ہوتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 11، پھر نکل آیا وہ اپنی قوم کے پاس حجرے سے، تو اشارے سے کہا ان سے کہ تسبیح کرتے رہو صبح شام۔ اے یحییٰ تھام لے کتاب کو مضبوطی سے، اور عطا کی ہم نے اس کو دانائی لڑکپن میں ہی، اور شفقت اپنے پاس سے اور پاکیزگی، اور تھا وہ بڑا پرہیزگار اور نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ، اور نہیں تھا وہ سرکش نافرمان۔ اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کر کتاب میں مریم کا، جب کنارہ کش ہو گئی وہ اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی طرف، پھر کر لیا اس نے ان کی طرف سے پردہ، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ، سو نمودار ہوا وہ ایسی صورت میں کہ اس کے پاس جیسے ایک برا آدمی۔ بولی وہ یقیناً میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔ کہا اس نے کہ در حقیقت میں بھیجا گیا ہوں تیرے رب کی طرف سے تاکہ عطا کروں تجھے پاکیزہ لڑکا۔ بولی وہ کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی مرد نے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ کہا اس نے کہ یوں ہی ہوگا، فرمایا تیرے رب نے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور تاکہ بناؤں میں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے یہ کام طے شدہ۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کتنا بڑا امتحان تھا مریم علیہ السلام کا، کہ آگے آپ قصہ ان کا پورا پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ کنواری تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور وہ اس امتحان میں پھر کیسے پوری اتری۔ تو حاملہ ہو گئی وہ، بس چلی گئی اس کے ساتھ ایک دور کی جگہ، پھر لے آیا اسے دردزا کھجور کے تنے کی طرف، کہنے لگی کہ کاش میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو گئی ہوتی بھولی بسری۔ دیکھیں کوئی بھی انسان اس وقت ہوتا، اور ایک ایسی عورت جو اتنی پاک باز ہے، تو آپ سوچئے کہ اس امتحان میں وہ کیا کہتا۔ تو تب پکارا اس نے اس کو اس کے نیچے کی جانب سے کہ نہ غمناک ہو، یقیناً جاری کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، گر پڑیں گی تجھ پر کھجوریں تازہ عمدہ۔ آج کل ویسے بھی رمضان ہے، ہم سب بھی بہت کھجوریں کھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کھجوروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے جو کمزوری ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی ان کو کھجوریں کھانے کا حکم ہوا تھا۔ اور آیت نمبر 36، تو کھا اور پی اور ٹھنڈی رکھ آنکھیں، پھر اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے کسی کو تو کہہ دے کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، تو ہرگز نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی آدمی سے۔
اس زمانے میں دیکھیے کہ یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ چپ کا روزہ لوگ رکھ لیتے تھے، اور آج کل جیسے ہمارا روزہ ہوتا ہے نا، ایسے نہیں روزہ ہوتا تھا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہنا، اگر کوئی بھی تمہیں کوئی پوچھے گا تو کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ پھر لے آئی وہ اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے، وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو کر لائی ہے بڑے غضب کی چیز، اے بہن ہارون کی، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں بچی ہے وہ اپنے واپس آ رہی ہے گاؤں میں، تو گاؤں کے لوگ اس کو کیسے کیسے تانے دے رہے ہیں، تو اشارہ کیا اس نے اس کی طرف، وہ بولے کہ کیسے بات کرے ہم اس سے جو ہے گود کا بچہ۔ بول اٹھا وہ یقیناً میں بندہ ہوں اللہ کا، عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی، اور بنایا ہے مجھے صاحب برکت جہاں کہیں میں ہوں، اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ، اور نہیں بنایا ہے اس نے مجھے سرکش بدبخت۔ اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ بات ہے سچی اور جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں، نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کہ بنائے کسی کو بیٹا، وہ پاک ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بس کہتا ہے اس کو کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، تو عبادت کرو اسی کی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلاف کرنے لگے اہل کتاب کے فرقے آپس میں، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضر ہونے کے وقت ایک بڑے دن کے۔ اور آیت نمبر 38، خوب سننے والے ہوں گے وہ اور خوب دیکھنے والے اس دن جب آئیں گے یہ ہمارے سامنے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے۔ اور ڈرا ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 40، یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، اور ہماری ہی طرف اس کو لوٹنا ہوگا۔ اور ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی، جب کہا اس نے اپنے باپ سے اے میرے باپ، کیوں پوچھتا ہے تو ایسی چیز کو جو نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے اور نہ کام آ سکے تیرے کچھ بھی۔ اے میرے باپ، یقیناً میرے پاس آیا ہے ایسا علم جو نہیں ملا تجھ کو، تو پیروی کر میری، میں لے چلوں گا تجھے سیدھی راہ پر۔ اور آیت نمبر 44، اے میرے باپ نہ پوجا کر شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کا بڑا نافرمان۔ اے میرے باپ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آ پکڑے تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، تو ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی۔ اس نے کہا کیا پھر گیا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ اگر نہ تو باز آئے گا تو میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے، اور دور ہو جا تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے۔ اور آیت نمبر 47، کہا اس نے سلام ہو تجھ پر، ابھی بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر نہایت مہربان۔ اور میں کنارہ کرتا ہوں تجھ سے اور جن کو پکارا کرتے ہو تم اللہ کے سوا، اور پکاروں گا میں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو محروم۔ پھر جب ہو گیا وہ علیحدہ ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، عطا کی ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی۔ اور آیت نمبر 50، اور عطا کیا ہم نے بہت ان کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے کیا ان کا ذکر جمیل بہت بلند۔ اور ذکر کر اس کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھا برگزیدہ اور تھا رسول اور نبی۔ اور آیت نمبر 52، اور پکارا ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے، اور ہم نے تقرب عطا کیا اس کو ہم کلامی کے لیے، اور عطا کیا اسے اپنی مہربانی سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کر اس کتاب میں اسماعیل کا، بے شک وہ تھا ایک سچا وعدے کا اور تھا رسول اور نبی، اور وہ حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ اور ذکر کر اس کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ تھا نہایت ہی سچا نبی، اور اٹھا لیا تھا ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر۔ یہ ہیں وہ لوگ انعام فرمایا اللہ نے جن پر نبیوں میں، اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور اولاد میں سے ابراہیم اور یعقوب کی، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات رحمان کی تو گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ پھر جانشی ہوئے اس کے بعد نہ خلف، جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیچھے لگے خواہشات نفسانی کے، سو عنقریب ان کو ملے گی گمراہی کی سزا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا بھی۔ باغات ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے،
بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ سنیں گے وہ اس میں بےہودہ کلام سوائے سلام کے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو ہوگا پرہیزگار۔ اور کہا فرشتوں نے نہیں اتر سکتے ہم مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے اس کے، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو عبادت کر اسی کی اور ثابت قدم رہ اس کی عبادت پر۔ کیا تو جانتا ہے کوئی اس کا ہم نام؟ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر ضرور نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ تو کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلے بھی، نہ تھا وہ کچھ بھی چیز۔ سو قسم ہے تیرے رب کی کہ یقیناً جمع کریں گے ہم ان کو اور شیاطینوں کو، پھر یقیناً حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ضرور کھینچ نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایسوں کو جو تھے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 70 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً ہم خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے۔ اور آیت نمبر 71 اور نہیں تم میں سے کوئی مگر اسے گزرنا ہوگا اس پر سے، یہ تیرے رب پر لازم ہے طے شدہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو دوزخ کے اوپر ہی پل صراط ہوگی نا، تو ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو متقی ہیں اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ کس کے فریق بہتر ہے مقام میں اور عمدہ مجلس کے اعتبار سے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ کہیں بہتر تھے سامان اور نمائش میں۔ کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے گمراہی میں پڑا ہوا تو ڈھیل دیا جاتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ان سے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت کا دن، تو وہ جان لیں گے کہ کون ہے وہ بڑا ہے جس کا مقام اور کون ہے جو کمزور ہے لشکر میں۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں مزید ہدایت، اور باقی رہ جانے والی ہے نیکیاں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک صلے کے لحاظ سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور کہنے لگا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد؟ کیا خبر پالی ہے اس نے غائب کی، یا لے لیا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، ہم لکھتے جاتے ہیں اس کو جو یہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو آہستہ آہستہ۔ اور آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وارث ہوں گے ہم اس کے جو یہ کہتا ہے اور یہ آئے گا ہمارے سامنے اکیلا اکیلا۔ اور آیت نمبر 81 اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ ہوں وہ ان کے لیے موجب عزت، ہرگز نہیں، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ آیت نمبر 83 کیا نہیں دیکھا تو نے کہ چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر، وہ اکساتے ہیں ان کو زیادہ، تو نہ عجلت کر ان پر عذاب کی، در حقیقت گن رہے ہیں ہم ان کے لیے گنتی کے دن، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں ان متقیوں میں شامل رکھنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجرم ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا کہ ہانک لے جائیں گے ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف، پیاسے نہ اختیار رکھیں گے یہ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہوگا رحمان سے اقرار، اور کہتے ہیں کہ بنا لیا رحمان نے بیٹا، یقیناً گھڑ لائے ہو تم ایک سخت بےہودہ بات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ پارا پارا ہو کر، کہ تجویز کیا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا، اور نہیں شایان رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی جو ہے آسمان اور زمین میں مگر آئے گا روبرو رحمان کے بطور بندہ، یقیناً احاطہ کر رکھا ہے اس نے ان کا اور شمار کر رکھا ہے ان کا گن گن کر، اور یہ سب حاضر ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، عنقریب پیدا کرے گا ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت۔ در حقیقت ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں
تاکہ تو خوشخبری پہنچا دے اس کے ذریعے سے متقیوں کو اور ڈر سنا دے اس سے ان لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن آسان بنا دیا، تو ہمیں شیطان ہر وقت یہی بہکاتا رہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آنی ہے، تم اس کو بس ایسے ناصرہ پڑھتے رہو۔ اس کو پتا ہے کہ جب ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، جب یہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو یہ عمل نہیں کریں گے، اور اگر ان کو سمجھ آ گئی تو پھر تو یہ متقیوں میں شامل ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈال دے، آمین۔ اور آیت نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، کیا پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی خبر، یا تو سنتا ہے ان کے بارے میں کوئی بھنک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی، جنہوں نے رسولوں کے پیغام کو جھٹلایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہی اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار قصے بتا رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نازل کیا ہم نے تم پر قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن صرف ہدایت دینے کے لیے ہے، آپ کا پیغام لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دینا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے یا آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے دل پہ اس کا بوجھ نہ لیں، آپ بس میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے پیدا کیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اور آیت نمبر 5، وہ رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ نیچے ہے مٹی کے۔ اور اگر تم پکار کر کہو بات کو، سو وہ یقیناً جانتا ہے آج تک کہی ہوئی اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی۔ اور آیت نمبر 7، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے نام سب اچھے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تجھ تک پہنچی ہے خبر موسیٰ کی، جب دیکھی اس نے ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم ٹھہرو، یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ، یا معلوم کر سکوں آگ کے مقام سے راستہ۔ پھر جب وہ پہنچا وہاں تو پکارا گیا، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو مقدس وادی میں ہے طویٰ کی۔ اور آیت نمبر 13، اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے تو سن جو وحی کی جائے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، تو کیا کر میری عبادت اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیامت کا پوچھتے تھے نا مشرکین مکہ کی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا جواب دے دیا نا کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16، تو نہ روک دے تجھ کو اس کے یقین سے جو شخص نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ اس نے کہا کہ یہ ہے میری لاٹھی، ٹیک لگاتا ہوں میں اس سے اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے ہیں اس میں کئی اور فائدے۔ فرمایا کہ ڈال دے اسے اے موسیٰ، تو اس نے ڈال دیا اس کو، تو یکا یک وہ ہو گیا سانپ دوڑتا ہوا۔ فرمایا کہ پکڑ لے اسے اور نہ ڈر، ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت میں، اور دبا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے، یہ نشانی ہے دوسری، تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ جا فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے۔ کہا اس نے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرا میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ لے میری بات کو، اور مقرر فرما میرے لیے وزیر میرے گھر والوں میں سے ہارون کو کہ وہ میرا بھائی ہے، مضبوط کر اس سے میری کمر کو اور شریک کر اسے میرے کام میں، تاکہ تسبیح کرے ہم تیری کثرت سے اور ذکر کرے ہم تیرا کثرت سے، بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا۔
فرمایا یقیناً تجھے دیا جائے گا جو تو نے مانگا ہے اے موسیٰ، اور یقیناً احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی، جب الہام کیا تھا ہم نے تیری ماں کو جو الہام کرنا تھا کہ رکھ اسے صندوق میں، پھر ڈال دے اس کو دریا میں، تو پھینک دے گا اس کو دریا ساحل پر، اٹھا لے گا اسے جو ہے دشمن میرا اور ہے دشمن اس کا، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب چلتی ہوئی گئی تیری بہن پھر کہنے لگی کیا پتہ بتاؤں میں تمہیں اس کا جو اس کی پرورش کرے، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ رنج کرے، اور قتل کر دیا تو نے ایک شخص کو تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے، اور آزمایا ہم نے تجھ کو کئی آزمائشوں سے، پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال اہل مدین میں، پھر آ پہنچا تو ایک اندازے پر اے موسیٰ۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بنا لیا میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں، جاؤ دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ سرکش ہے، پھر کہنا تم دونوں اس سے نرمی کی بات، شاید کہ غور کرے اور ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ زیادتی کرنے لگے ہم پر، یا یہ کہ سرکش ہو جائے۔ فرمایا کہ مت ڈرو، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کہ سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، تو جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم رسول ہیں تیرے رب کے، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور نہ پہنچا انہیں عذاب، بے شک ہم لے آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہو اس پر جس نے اتباع کی ہدایت کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کون تھے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی آ کے مصر میں آباد ہوئے تھے، تو آہستہ آہستہ وہ قوم وہاں پہ آباد ہوئی، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کا کنبے قبیلے وہاں بننا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ اخلاقی لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ فرعون نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو اب وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب ہوگا اس پر جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ کہا اس نے، کس نے؟ فرعون نے کہا کہ کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، پھر اس کو راہ دکھائی۔ کہا اس نے تو کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟ کہا اس نے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ ہی بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اور بنا دیے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے نباتات کے طرح طرح کے، کھاؤ تم اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 55 کہ اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے نکالیں گے ہم تمہیں دوسری مرتبہ، اور بے شک ہم نے دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں ساری، مگر اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ کس نے؟ فرعون نے۔ کہا اس نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکال دے ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ؟ اور آیت نمبر 58 تو ہم ضرور لائیں گے تیرے مقابل جادو ایسا ہی، تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت کے نہ خلاف کرے اس کے، ہم اور نہ تو۔ فرعون نے کہ وعدہ ہے تیرے لیے یوم زینت کا، اور یہ کہ اکٹھے ہو جائے لوگ دن چڑھے۔ تو لوٹ گیا فرعون، پھر جمع کرنے لگا اپنی تدبیر، پھر موجود ہوا۔ اور آیت نمبر 61 کہا ان سے، کن سے؟ جادوگروں سے، موسیٰ نے بربادی ہو تمہاری، نہ گھڑو اللہ کے بارے میں جھوٹ، وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب سے، اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے جھوٹ باندھا۔ تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملات میں آپس میں، اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے، کہنے لگے وہ کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے، اور نابود کر دے تمہارے طریقے زندگی کو جو کہ مثالی زندگی ہے۔ تو تم اکٹھی کر لو اپنی تدبیریں، پھر آؤ قطار باندھ کر، اور یقیناً فلاح پا گیا وہ جو آج کے دن غالب رہا۔ کہنے لگے وہ اے موسیٰ یا تو یہ کہ تو ڈال، یا یہ کہ ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں محسوس ہونے لگی ایسے ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خوف، ہم نے کہا نہ خوف کر، بلا شبہ تو ہی غالب ہوگا،
اور ڈال جو ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا، اور نہ فلا پائے گا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے۔ اور آیت نمبر 70، تو گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب پر، ہارون اور موسیٰ کے۔ کہا اس نے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے بے شک وہ تمہارا بڑا ہے اور وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو، اور سو میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سم سے، اور ضرور سولی چڑھا دوں گا تم کو کھجوروں کے تنے پر، اور تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو اس پر جو آ گئی ہے ہمارے پاس واضح نشانیاں، تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، صرف تو کر سکتا ہے فیصلہ اسی دنیا کی زندگی میں۔ یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، اور اسے بھی مجبور کیا تو نے ہم کو جس پر یعنی جادو پر، اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 74، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مرے گا جس میں اور نہ ہی وہ جیے گا، اور جو آئے گا اس کے روبرو ایمان والا ہو کر اور کیے ہوں گے اس نے نیک اعمال، تو یہی لوگ ہیں جن کے ہوں گے درجات بلند۔ اور آیت نمبر 76، اور باغ ہوں گے ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور یقیناً وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ رات کو نکل لے جا میرے بندوں کو، پھر عصا مار کر بنا اس کے لیے راستہ سمندر میں خشک، نہ خوف ہو تجھ کو پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ہو تجھ کو غرق ہونے کا۔ پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی موجوں نے، جیسا کہ انہیں ڈھانپ لیا ڈبو دیا۔ اور آیت نمبر 79، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سیدھے راستے پر ڈالا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور حاضری کا وقت مقرر کیا کوہ طور کے دانی جانب، اور نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور نہ سرکشی کرنا اس معاملے میں، ورنہ واقع ہوگا تم پر میرا غضب، اور وہ جس پر واقع ہوا میرا غضب تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور آیت نمبر 82، اور یقیناً میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور کرے نیک عمل، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کیوں غفار ہے، کہ جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، اور پھر وہ نیک عمل کرے، اور پھر وہ سیدھے راستے پر چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اسلام میں داخل ہو گئے، منہ سے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، اور پھر عمل دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 83 میں اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا چیز تجھے جلدی لائی اپنی قوم سے اے موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا نا، تو حضرت موسیٰ وقت سے پہلے ہی وہاں چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیوں جلدی آگے ہو، عرض کیا کہ وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا تو بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے تیری قوم کو تیرے پیچھے، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تھے تو پیچھے سے ان کی قوم نے، سامری ایک شخص تھا جو ان کی قوم میں رہتا تھا، اسی کو انہوں نے کچھ زیور اپنے دیے تھے، اس نے بچڑا بنا دیا جس کی وہ پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا۔ تو لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرا ہوا اور غمگین، کہا اس نے اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ؟ کیا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت، یا تم نے چاہا کہ نازل ہو تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، تو تم نے خلاف کیا مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا کہ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ کے بعد جب وہ وادی تیہ میں آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، پھر پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے وہ کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اختیار سے، بلکہ ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ لوگوں کے زیورات کا، تو اتار پھینکا ہم نے اس کو اور اسی طرح ڈال دیا سامری میں۔ اب ہوا کیا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ جب وہاں پہ رہتے تھے مصر میں، تو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں،
تو ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. جب یہ فوراً نکلے راتوں رات وہاں سے تو ان کے پاس لوگوں کے کچھ زیور تھے جس کا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ زیور تھے جو ہم نے سامری کو دے دیے تو اس نے اس کا بچڑا بنا دیا. اور آیت نمبر 88 پھر نکال لایا وہ ان کے لیے ایک بچڑے کا دھڑ جس میں تھی گائے کی سی آواز تو وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور معبود ہے موسیٰ کا مگر وہ بھول گیا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ جا کے بھول ہی گئے ہیں واپس آنا تو اس لیے تم اب اسی کو ہی اپنا خدا بنا لو. آیت نمبر 89 تو کیا نہیں دیکھتے یہ کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا. اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے پہلے ہی اے میری قوم در حقیقت تم فتنے میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے تو پیروی کرو میری اور مانو میرا حکم. وہ کہنے لگے کہ ہرگز ہم جدا نہ ہوں گے اس کی پرستش سے حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام. اور آیت نمبر 92 کہا موسیٰ نے کہ اے ہارون کس چیز نے روکا تھا تجھ کو جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ نہ پیروی کرے تو میری پس کیا خلاف ورزی کی تو نے میرے حکم کی. اس نے کہا اے میری ماں جائے نہ پکڑ میری داڑھی سے اور نہ میرے سر سے یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تفرقہ ڈال دیا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان اور نہ ملحوظ رکھ میری بات کو. اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے تم نے یہ کیوں کیا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھی وہ چیز نہ دیکھا انہوں نے جس کو تو بھر لی میں نے ایک مٹھی فرشتے کے قدموں سے پھر اس کو ڈال دیا اور اسی طرح سمجھایا مجھے میرے نفس نے. اب یہ بہانہ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں نے اس وجہ سے ایسے کیا ہے. اور آیت نمبر 97 میں کہا موسیٰ نے کہ جا بس یقیناً تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ کہتا رہے کہ نہ چھونا مجھے یہ اس کی سزا تھی اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے ہرگز نہ جو تجھ سے ٹل سکے گا. اور دیکھ اپنے معبودوں کی طرف وہ رہتا تھا تو جس پر جمع ہوا ضرور ہم جلا دیں گے اس کو پھر یقیناً بکھیر دیں گے اس کو دریا میں ریزہ ریزہ کر کے. در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم. اور آیت نمبر 99 اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تجھ سے خبریں ان واقعات کی جو گزر چکے ہیں اور ہم نے عطا فرمائی ہے تجھے اپنے پاس سے نصیحت اور جو منہ پھیرے گا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ رہیں گے وہ اس میں برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ. اور آیت نمبر 102 جس دن پھونکا جائے گا سور میں اور اکٹھا کریں گے ہم مجرموں کو اس دن کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی اور وہ کہیں گے آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں رہے ہو تم مگر 10 دن ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کریں گے. جب کہے گا ان سے سب سے اچھی راہ دکھانے والا کہ نہیں رہے ہو تم مگر ایک دن اور دریافت کرتے ہیں تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں سو کہہ دو کہ بکھیر دے گا ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے پھر چھوڑ دے گا اس زمین کو میدان چٹیل نہ دیکھے گا تو اس میں نشیب و فراز. اس دن پیچھے چلیں گے وہ پکارنے والے کے نہ انحراف کر سکیں گے اس سے اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے سامنے تو نہ سنے گا تو مگر ایک ہلکی آواز. آیت نمبر 109 اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی اجازت دے جسے رحمان اور پسند فرمائے اس کی بات بھی. وہ جانتا ہے اس کو جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ اس کا اپنے علم سے. جھک جائیں گے چہرے اس زندہ و قائم کے روبرو اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا. اور جو کرے گا نیک اعمال اور ہوگا وہ مومن تو نہ خوف ہوگا اس کو ظلم کا اور نہ ہی وہ نقصان اٹھائے گا. اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی اور طرح طرح سے بیان کر دی ہیں اس میں تنبیہات شاید تو وہ پرہیزگار بنے یا پیدا کر دے یہ اس کے لیے کوئی نصیحت. اور آیت نمبر 114 تو عالی قدر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی اور نہ جلدی کیا کر قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچ جائے تجھ تک اس کی وحی اور دعا کر ربی زدنی علما کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اور بے شک ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے تو وہ اسے بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس میں عزم. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا. تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً کہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا تو نہ نکلوا دے یہ تم دونوں کو بہشت سے پھر تو پڑ جائے گا تکلیف میں. یقیناً تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بھوکا ہوگا تو اس میں اور نہ ہی ننگا اور یقیناً یہ کہ نہ پیاسا رہے گا اس میں اور نہ ہی دھوپ میں.
اور پھر وسوسہ ڈالا اس پر شیطان نے. اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھ کو بتاؤں ایسا درخت دے جو تجھے ہمیشگی کی زندگی اور بادشاہت کے نازائل ہو. سو کھا لیا دونوں نے اس میں سے تو ظاہر ہو گئی ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں اور لگے وہ ڈھانپنے اپنے اوپر بہشت کے پتے. اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی بس وہ بے راہ ہو گیا. پھر نوازا اس کو اس کے رب نے اور توبہ قبول فرمائی اس کی اور سیدھی راہ بتائی. اب یہاں پہ دیکھیے اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نکل جا تو یہاں سے اور تو مردود ہے. ہوا کیا تھا کہ ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو ابلیس نے اپنی غلطی پہ توبہ نہیں کی ہے اور وہ اکڑا رہا اس پہ اور بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو تم نے اسموک لیس فائر سے بنایا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں. دیکھیے ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ اکبر کہ ہم کتنے سجدے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور نبوت بخش دی. اور آیت نمبر 123 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے کہ نیچے اتر جاؤ تم دونوں. کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہاں سے اکٹھے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ جنت تو آپ نے دیکھ لی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ بھی اپنے ہاتھ سے کیا تھا، تو اب جاؤ دنیا میں تم جو عمل کرو گے اس کا تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو ہدایت پہ عمل کرے گا اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو نہیں کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا. یہی ایک فارمولہ ہے جس پہ ہمیں ساری زندگی عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو منہ پھیرے گا میری نصیحت سے تو یقیناً ہوگی اس کے لیے گزر بسر تنگ، اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا. ایسے نہیں کہ دنیا میں وہ اندھا تھا اس لیے اٹھائیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں اندھا تھا ہدایت سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ کہ وہ لوگ کہیں گے کہ میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا اور میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. وہ فرمائے گا کہ ایسے ہی آتی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں تو بھلا دیا تم نے ان کو، اور اسی طرح آج کے دن ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور ایسا ہی بدلا دیں گے ہم اس کو جو نکل جائے حد سے اور نہ ایمان لائے ہماری آیتوں پر. اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا پھر نام موجب ہدایت ہوئی ان کو کہ کتنی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے اور قومیں، اور چلتے پھرتے ہیں جن کے مساکن میں، یقیناً ان میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے ہی تیرے رب کی طرف سے تو ہو جاتا فیصلہ، اور ایک وقت تو مقرر ہی ہے. پھر صبر کر اس پر جو یہ کہتے ہیں اور تسبیح کر ہم کے ساتھ اپنے رب کی سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کر اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تجھ کو خوشی حاصل ہو. اب دیکھیں کہ ہمارا سارا دار و مدار کس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون دے دے، ہمیں کسی طرح سے ان سائڈ جو خوشی ہے وہ مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا، یہ دعا ہے اس کی. اور آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اصول بھی بتا دیا اور بہت ڈرنے والی آیت بھی ہے. غور کیجئے گا کہ اور نہ پھیلانا اپنی آنکھیں اس کی طرف جو کچھ متاع ہم نے دی ہے مختلف لوگوں کو ان میں سے کہ آزمائش ہے دنیا کی زندگی میں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو دوسرے لوگوں کو نوازا ہوا ہے اس کو دیکھ کے تم حسرت نہ کرنا کہ وہ اس لیے نوازا ہوا ہے کہ ان کی آزمائش ہے اس میں، تاکہ آزمائش کریں ہم ان کی اس سے، اور رزق تیرے رب کا بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور قائم رہ اس پر، نہیں مانگتے ہم تجھ سے رزق، ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو اور انجام اہل تقویٰ کا ہے. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لاتا یہ نشانی اپنے رب کی طرف سے، اور کیا نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی جو پہلی کتابوں میں تھی، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی عذاب سے اس سے بیشتر تو یہ کہتے کہ ہمارا رب کیوں نہ بھیجتا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے بیشتر کہ ہم ذلت اٹھاتے اور رسوا ہوتے. کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں. غور کیجئے
کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والا اور کون ہے ہدایت لینے والا۔ اب آپ خود ہی دیکھیے کہ الحمدللہ ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں کتنی آیات بینہ ہے، بار بار ہم ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی زندگی آسان کر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو جنت سے نوازیں گے۔ اور جو انسان اس دنیا میں اپنی مرضی اپنی خواہشات نفس کا پیروی کرتا ہے، اس کو اپنا خدا بناتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلت اٹھائے گا اور آخرت میں بھی وہ نقصان والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو ساری کی ساری امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا سورۃ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے بنائی کہ دیکھے وہ کہ کون احسن کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی تو صبح سے شام تک ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ہمیں یہ لگتا ہے ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہیں کہ ٹھیک ہے تم نے جو بھی کرنا ہے اور اس کا کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ اگر ہم فیصلہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ایک ایک لمحے کی پوچھ ہے، پھر اس کی سزا بھی ہے، تو پھر کس چیز کی آزاد